अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद डैम के मामले पर। फैसल वावडा के दबंग बयान की। दो टोक कह दिया कि मोहम्मद डैम बनने से कोई नहीं रोक सकता, हर किस्म की साजिश नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली के अगले इजलास में जवाब देने का भी इरादा जाहिर कर दिया। मजीद कहा कि सियासतदान मुल्क को पीछे धकेल कर अवाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, ऐसी सियासत को दफन करने जा रहे हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद डैम शुरू भी होगा और खत्म भी होगा इंशाल्लाह, किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ, आप लोग समझें। ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने लोगों का हक मार कर अपनी अफवाज के लिए साजिश करेंगे, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करेंगे, फिर इनकी सियासत चमकती है। हम उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। 100 मसले तो 7 मसले भी हमने हल, लेकिन 5 जरूर किए गए होंगे। पहली दफा सिंध गवर्नमेंट ने 1% चांस है कि काम हो जाए। मैं वो चांस लूंगा प्यार से बात करके मिलकर कर गले लगा के, लेकिन नहीं हुआ तो गलत भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही। एक सीट की भी अगर अक्सरियत है, अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, किसी का बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। क्या आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक हिस्सा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप समझ ही गए होंगे। उनसे गए कि खुद ना कहीं गुमशुदा हो जाए। इनमें अब यही काम का चलता रहेगा, एक जेल से निकलता रहेगा, दूसरा जेल जाता रहेगा। मैं आज जाकर वजीर आला साहब को बताऊँ, एक दफा राइटिंग में भेजूंगा, इसी दफा आपके साथ वफाकी वजीर खड़ा होगा कि लाइनें तोड़ो, कनेक्शन बंद करो, चैप्टर क्लोज करो। रेडी स्टडी को होगा, तीसरी दफा में ऐसा ही होगा। तो दाई साहब ने कहा 5 साल नहीं पूरा करेंगे, अंदर से हल्की से आवाजें थी, आपके भाई ने कैच दी की 15 साल पूरे करेंगे। इससे कबल मियां शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद को दिए जाने पर एतराज़ किया और इसे पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ने कौमी असेंबली से खिताब में एक बार फिर पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने 800 मेगावाट का जो पन बिजली का मंसूबा है दराए सवात के ऊपर, ये पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बड़ा शार्प अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर। हमने एडजमेंट मोशन भी दाखिल करा दी है इस हवाले से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। विफाकी वज़रा बदजुबान है, इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रह सकते। पार्टी क़यादत सब्र की तलकीन ना करे। कराची में पीपल्स पार्टी के इजलास में जियाले फट पड़े, सियासी जंग सड़कों पर लड़ने का कह दिया। पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए क्या कुछ हुआ है पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तारपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी का आला सतह इजलास जो है वो जारी है। इजलास के अंदर जियाले रहनुमा जो है वो फट पकड़े हैं। उनका कहना है कि जो बद कलाम और बदजुबान जो वफाकी वज़रा हैं उनके इस रवैये पर अब खामोश नहीं रहा जा सकता। हमें अब आप रोके नहीं और अब हमें सब्र का जो है वो तलकीन ना करें। हमें इजाजत दें तो हम भी उन्हें जवाब दें, और जो ईंट है उसका जवाब अब ईंट से देने का वक्त आ गया है। अब हमें नहीं। और इसके साथ साथ ये भी सियासी रहनुमाओं जो है उनका कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का, कि जो सियासी जंग है वो अब मैदान में लड़ी जाए, पार्लियामान में मौक़िफ़ अपना जो है वो मजबूत अपनाया जाए। अब जो है वो ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वफाकी वज़रा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रखी है और आप हमें बार बार सब्र अपनाने का कह रहे हैं। अब ये सब्र हमसे नहीं अपनाई जा रही। इजलास इस वक्त भी जारी है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इजलास के अंदर अहम फैसले तो होंगे, लेकिन ये भी इसी इजलास में कहा गया कि अब बस सब्र नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, नए पाकिस्तान में वुज़रा की जुबान भी बदल चुकी है और सियासी कारकुनों का सब्र भी अब जवाब देता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है अब सब्र नहीं होगा। देखिए, सब्र तो ये पहले भी नहीं कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रा ज़्यादा सख्त कर देता है बाज़ औक़ात,
لیکن جیسا کہ ابھی آپ لوگ رپورٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائی جا رہی ہے، تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جیسے برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جہاں بہت عرصے سے جمہوریت ہے، وہاں پہ عموماً اخلاقیات کی جو کمیٹی بنتی ہے وہ اس معاملے کے لیے بنتی ہے کہ جو ارکان کا مالی انٹرسٹ ہے وہ قومی مفاد سے متصادم نہ ہو. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ جو ہے کسی حد تک الیکشن کے رولز میں کور ہو جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب یہ 8 رکنی کمیٹی ڈیلیبریشنز کرے گی، سوچ و بچار کرے گی، تو اس کا دائرہ کار ذرا وسیع ہوگا. جہاں تک زبان کا معاملہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری نے کچھ ایسی باتیں کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں کہ ان کو نیشنل اسمبلی میں معذرت کرنا پڑی، پھر سینٹ میں ان کے داخلے پہ پابندی لگائی گئی. جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو اپوزیشن نے اتنا شور مچایا کہ وہ خطاب جو ہے ان کو بہت مشکل سے اپنا خطاب مکمل کر سکے. یہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو روکنے کے لیے خاص طور سے اپوزیشن اسپیکر کے ڈائس کے سامنے جمع ہو جاتی ہے. صدر مملکت جب خطاب کرتے ہیں تو ان کو خطاب نہیں کرنے دیا جاتا. تو اس سے عوام میں جو ہے خاصی سبکی ہوتی ہے اور لوگوں کا سیاستدانوں کے بارے میں جو امیج ہے، تاثر ہے، وہ اچھا نہیں ہے. تو اگر یہ اخلاقی کمیٹی بنا لے اور وہاں پر ایسی اب جیسے کہ شہباز شریف نے کل واک آؤٹ کیا اور کہا کہ ان کو کوئی گالی کی آواز سنائی دی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے. اس سے جو ڈیسنسی اور ہے، جو شرافت کے معیار ہیں ہماری سوسائٹی کے، اس پہ یہ پورا نہیں اترتا. تو اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں تو اس سے پارلیمنٹ کا جو وقار ہے وہ بڑھے گا، جمہوری عمل بڑھے گا، لوگوں کا جمہوری عمل پر اور جمہوریت پر اعتماد بڑھے گا، جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک پارٹی دو پارٹی، یہ تو کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم 1988 سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے عدنان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے چیف جسٹس کی ترجیحات اور قومی ڈائیلاگ کی تجویز کی حمایت کی ہے. سراج الحق نے موجودہ سرکار کو سابق حکومت کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرانے اور نئے حکمرانوں میں صرف نام کا فرق ہے. وہ منصورہ لاہور میں تربیتی نشست سے خطاب کر رہے تھے. ماضی کے حکمرانوں میں اور موجودہ حکمرانوں میں نام کا فرق ہے، کام کا کوئی فرق نہیں ہے. ماضی میں پاکستان میں گن کلچر عام ہوا تھا اور اب گن کلچر کے بجائے گالیوں کا کلچر عام کیا گیا. چیف جسٹس نے جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور ان کی آمد پر اور ان کی ترجیحات کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ قانون کے بالادستی ہو. تو عدنان عادل صاحب، آپ نے سنا کہ امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ گن کلچر اور گالی کلچر عام ہو چکا ہے، پرانے اور نئے حکمرانوں میں صرف نام کا فرق رہ گیا ہے. یہ جو ابھی سرکار ہے وہ پرانے حکمرانوں کا تسلسل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت حد تک قاف لیگ کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہی پی ٹی آئی میں شامل ہیں، اور پی ٹی آئی نے اب تک 5 مہینے جو گزرے ہیں اس میں کوئی ایسی بڑی ریفارمز نہیں کی ہیں کہ کہا جائے کہ کوئی بڑی ملک میں تبدیلی آئی ہے. لیکن بہرحال ایک تبدیلی تو ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس طرح سے فائنینشیل کرپشن کے الزامات اس پر نہیں ہیں جیسا کہ نون لیگ پر ہیں، یا جیسا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بہت زیادہ فائنینشیل کرپشن کے الزامات ہیں، جو کہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. اس سے پہلے پاناما کیس میں بھی ہم نے دیکھا. تو اس لحاظ سے تو فرق ہے کہ کرپشن کا وہ لیول نہیں ہے جو پہلے تھا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ابھی تک حکومت جو ہے ایسے بڑے ریفارمز نہیں کر سکی. ٹیکس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، سول بیوروکریسی کی ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. خود جماعت اسلامی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گند کلچر، اب گند کلچر ہے، پہلے گن کلچر تھا. تو مجھے یاد ہے جب بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھیں تو قاضی حسین احمد ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے، ان کی والدہ کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے. خود یہ ہمیشہ سے ہماری پاکستان کی سیاست میں رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بہت ہی گندے لفظوں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پاکستانی سیاست کا ایک پرانا وتیرہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عدنان عادل صاحب. اور اس سے پہلے اراکین کی جانب سے ایوان میں تو غیر پارلیمانی زبان استعمال ہوتی ہی رہی. ایوان سے باہر بھی سیاستدان ایک دوسرے پر گرجتے برستے ہوئے تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں. اتنی یعنی کہ گندی گفتگو دو بندے کرتے ہیں، ایک پنڈی کا شیطان، دوسرا جیلم کا ڈبو پہلوان. ایک تو ہے ہی گندگی کا ڈھیر ہے پورا پنڈی والا، دوسرا بھی کچرا کنڈی سے کم نہیں. جب بات کرتے ہیں بدبو کے بھپکے ان کے منہ سے نکلتے. یہ جو حکومتی وزراء ہیں
ان اداروں کو جب ایک متنازع کردار کا آدمی جو ہے ان اداروں کا ترجمان بن کے بات کرے گا اور اس کے بارے میں سارے شہر کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ رات کو اسلام آباد کے کسی نہ کسی ہوتا ہے وہاں پہ چوری بھی کرتا ہے بھی کرتا ہے. مرد کے بچے ہو تم آ کے کہو کہ تم ایک انڈین کمپنی سے اپنی تنخواہ نہیں لیتے رہے. آپ سے منی ٹریل مانگی تھی, آپ نے منی ٹریل دے دی. یہ منی تو بدنام ہے خان صاحب. ایک سائیکل پہ آنے والا شیخ رشید, میں ایک کو روتا تھا, یہ سارا خاندان ہی چور نکلا ہے. یہ منشی عمران خان ہے. تم اسکوٹر پہ جاتے آتے تھے, نہ تمہارا آگے نہ کوئی پیچھے. اس زرداری کو لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام جوان چلی گئی. صرف سیاستدان ہی نہیں, عوام میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت منظور ہونے پر مدعی ملزم پر چڑھ دوڑا. عدالت میں ہنگامہ ہوا, دھکم پیل ہوئی. مخالف فریق کو ضمانت ملنے کا غصہ, مدعی پارٹی نے عدالت کے احاطے میں ہی ملزم پر حملہ کر دیا. ملزم شفیق کے خلاف شیخوپورہ میں قتل کا مقدمہ درج ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تو مخالفین نے اس پر دھاوا بول دیا. عدالت کے احاطے میں خوب دھکم پیل ہوئی. پولیس اہلکار بھی بیچ بچاؤ میں ناکام دکھائی دیے. لڑائی جھگڑے کی آوازیں سن کر لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پہنچی اور معاملہ ختم کرایا. آگے بڑھتے ہیں. سابق دور حکومت میں انٹرنیشنل لابنگ کمپنیز کو قومی خزانے سے بھاری ادائیگیوں کا انکشاف. وزیر اعظم عمران خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آڈٹ کا حکم دے دیا. اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ. خرچہ عوام کا, چرچا حکمران کا. قومی خزانے کو مال مفت سمجھ کر بے رحمی کے ساتھ اڑانے کا ایک اور سکینڈل. سابق نون لیگی دور حکومت میں 3 انٹرنیشنل لابنگ کمپنیوں کو ادائیگیاں. سیاسی جماعتوں کی لابنگ کرنے والی کمپنیاں پاکستان میں کس کی لابنگ کرتی رہیں, کئی سوال پیدا ہو گئے. جن کمپنیوں کو ادائیگیاں کی گئیں ان میں سے ایک سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا صارفین کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے. قومی خزانے سے غیر ملکی کمپنیوں کو کتنا پیسہ دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے معاملے کا نوٹس لے کر آڈٹ کا حکم دے دیا. کینیڈین ڈپٹی ہائی کمشنر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. بولیں, زرعی اور سروسز سیکٹر سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے. کینیڈین ڈپٹی ہائی کمشنر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا. مہمان نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. کینیڈین ڈپٹی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے تجارتی تعلقات اچھے ہیں جن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت بڑھانے میں بہت مواقع موجود ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہتری ہوئی ہے. کینیڈا پاکستان میں مختلف کموڈیٹیز اور سروسز سیکٹر سمیت سرمایہ کاری پر بھی فوکس کر رہا ہے. چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج سلمان مہدی نے کہا کہ شرح سود اور روپے کی قدر کے حوالے سے مشکل فیصلے ہو چکے ہیں, اب بہتری نظر آ رہی ہے. جو مشکل سٹیپس تھے وہ گورنمنٹ لے چکی ہے, تو آگے کی ٹریجیکٹری مجھے بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 23 کو انشاءاللہ جو فائنانس بل آئے گا اس میں بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بڑی پازیٹیو خبریں ہیں. کینیڈا کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او رچرڈ مورن سمیت دیگر ممبران سے بھی ملاقات کی. کیمرامین محمد محسن کے ساتھ اشرف خان, سما, کراچی. 21 سال سے منصفی کے فرائض انجام دینے والے جسٹس آصف سعید کھوسا منصف اعلیٰ بن گئے. ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. سپریم کورٹ میں نئے دور کا آغاز. عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید کھوسا ملک کے 26ویں چیف جسٹس بن گئے. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا سے حلف لیا. I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم عمران خان, چیئرمین سینٹ, اسپیکر اسمبلی, سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز, مسلح افواج کے سربراہان, وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی.
ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار شریک نہیں ہوئے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، تصدق حسین جیلانی اور انور ظہیر جمالی موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 1979 میں لاہور ہائی کورٹ سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1998 میں لاہور ہائی کورٹ جبکہ 2010 میں سپریم کورٹ کے جج بنے۔ پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا حلف برداری کے بعد سپریم کورٹ آمد پر شایان شان استقبال کیا گیا۔ وفاقی پولیس نے سلامی پیش کی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پہلے روز 3 مقدمات کی سماعت بھی کر ڈالی۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ ایوان صدر میں حلف برداری کے فوری بعد نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ وفاقی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ عدالتی عملے نے تالیاں بجا کر 26ویں چیف جسٹس آف پاکستان کا خیر مقدم کیا۔ شاندار مثال قائم کر کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ماتحت عملے کو جھک کر سلام کیا۔ مختصر گفتگو میں ملازمین کے ساتھ جلد الگ سے ملاقات کی بھی یقین دہانی۔ بطور چیف جسٹس کمرہ عدالت نمبر 1 پہنچے اور 3 مقدمات کی سماعت کی۔ بیرون ملک سے آئے جج صاحبان کو بھی اعزازی طور پر بینچ کا حصہ بنایا۔ منشیات کیس میں مجرم کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیک ڈس آنر کیس میں ملزم خالد محمود کی ضمانت منظور۔ تیسرا کیس درخواست ضمانت کا تھا جس میں ملزم کے مقدمہ واپس لینے پر درخواست خارج کر دی گئی۔ مقدمات کی سماعت سے قبل اٹارنی جنرل اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے روسٹرم پر آ کر چیف جسٹس کو حلف برداری پر مبارکباد پیش کی، جبکہ چیف جسٹس نے تقریب حلف برداری میں شرکت پر غیر ملکی ماہرین قانون سمیت تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ اداروں پر ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کے الزامات۔ نئے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسہ نے میثاق حکمرانی کے لیے اداروں میں ڈائیلاگ کی بات کر دی۔ ارکان پارلیمان اس پر تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بتائیں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد علی۔ نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے میثاق حکمرانی کے لیے اداروں میں مذاکرات کی تجویز دی ہے۔ یہ تجویز کہاں تک قابل عمل ہے، پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کا مسئلہ یہ ہے، اگر یہ مداخلت ختم ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ آج ہی جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ اٹس another beautiful statement۔ کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ بہت فوکسڈ ان کی اپروچ ہے۔ اگر تمام ادارے جو ہیں وہ اکٹھے کام کریں گے تو جمہوریت کو تقویت ملے گی۔ 4 مین پلرز ہیں، ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عوام کی بہتری ہو، اس ملک کی بہتری کے لیے۔ پاکستان کی ترقی کا عمل اس دن سے شروع ہو جائے گا جب ہم سب ادارے اپنا کام کریں گے ذمہ داری کے ساتھ، نہ کہ ہم دوسرے اداروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں گے۔ ٹوگیدر ایوریبڈی ہیز ٹو سٹ ٹوگیدر۔ یہی میثاق ہے کہ سب کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا اور اسی کا نام ڈیموکریسی ہے۔ میں اس رائے کو ویلکم کرتا ہوں، بڑی زبردست رائے ہے ان کی، اور یہ ایک ان کی مثبت سوچ کا مظہر ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے نئے چیف جسٹس کی تجویز کی بھرپور حمایت کر دی۔ کہتے ہیں ادارے اپنی حدود میں رہیں تو پھر مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ شہزاد علی، سما، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ لاہور رنگ محل چوک پر رنگ باز خواتین نے دکاندار کو لوٹ لیا۔ زیورات دیکھنے آئیں اور 6.5 تولے سونا لے اڑیں۔ اس وقت سما کے نمائندے ریاض احمد وہیں موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ریاض، بتائیے گا کہ دکاندار کیا بتاتا ہے، کس طرح یہ واردات ہوئی؟ جی، لاہور میں چوری کی جو وارداتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، خصوصی طور پر اب دکانوں میں، خصوصی طور پر جو سونار کی دکانیں ہیں وہاں پر خواتین چور جو ہیں وہ بھی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ اور کل ایک رنگ محل چوک میں ایک دکان پر 2 خواتین آئی جو سونا دیکھنے کے بہانے وہاں سے 6.5 تولے سونا لے کر رفو چکر ہو گئی۔ دکان کے مالک فیصل میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ واردات کا طریقہ کیا تھا۔ سیٹ دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا یہ ایک جوڑا کڑوں کا یوں اشارہ کر کے یہ نکال کے دکھائیے گا۔ انہوں نے نکال کے دیا، وہ انہوں نے ہاتھ نیچے کر کے وہ ساتھ ہی انہوں نے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کانٹے ایک سیٹ کی طرف توجہ دلا دی ہے، اور وہ ہاتھ نیچے کڑے پہن لیے، وہ ہمارے ذہن سے نکل گئے، انہوں نے چادر کی اور وہ رفو چکر ہو گئی ہیں۔ جی، یہ تھے دکان کے مالک جن کا یہ کہنا تھا کہ 2 خواتین تھیں، وہ یہاں سے 6.5 تولے سونا چوری کر کے لے گئی، لیکن ابھی تک پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا ریاض احمد۔ کسٹم عدالت نے کرنسی سمگلنگ کیس میں 2 سال سے غیر حاضر ماڈل ایان علی کی وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایان علی کی جانب سے دائر 2 درخواستوں پر وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا۔
کہ ملزمہ خود عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں مگر گرفتاری سے ڈرتی ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ کسٹم پروسیکیوٹر امین فیروز کا موقف تھا کہ ملزمہ 2 سال 1 ماہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئی اور اس کے ضامن اور گواہوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دلائل مکمل ہو گئے، عدالت فیصلہ 23 جنوری کو سنائے گی۔ پشاور میں کل ہونے والی پہلی ویمن سائیکل ریس منسوخ کر دی گئی ہے۔ سماجی نمائندے فیاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض، منتظمین نے وجہ کیا بتائی ہے اس کی؟ دیکھیے فواد، یہ کل پہلی بار سائیکل ریلی کی تاریخ دی گئی تھی حیدرآباد سے، جو کہ اب بتایا جا رہا ہے منتظمین کی جانب سے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ اور جب خواتین ریلی کا ذکر ہوا تو مختلف حلقوں سے اسپیشلی جو JUI پشاور کی جو تنظیم ہے، یہاں کی جماعت ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی کہ خواتین کی جو سائیکل ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، جس کے بعد انہوں نے پولیس اور منتظمین سے آج میٹنگ دی، جس کے بعد ہی جو تنظیم جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، زمون جون کے نام سے ایک تنظیم ہے خواتین کی ریلی کا، انہوں نے ہی پریس ریلیز کے ذریعے یہ آگاہ کیا کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا فی الحال اس ریلی کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں، اور بعد میں ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ سائیکل ریس کے لیے تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا تو مختلف حلقوں کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی، اسپیشلی جو JUI کے رہنما ہیں انہوں نے ویڈیو پیغام دیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، جس کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ ان کی ملاقات۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض۔ ایونٹ آرگنائزر وفاقی وزیر نے سما سے بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ایونٹ سائیکل ریس نہیں تھا، یہ سائیکل ریلی تھی جو ہم نے دنیا کو میسج دینا تھا پیس کا، کیونکہ جو گزشتہ کچھ سال بیک اگر ہم جاتے ہیں کچھ سال پہلے تو پشاور میں بہت زیادہ بم دھماکے ہوتے تھے، حالات بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ تھوڑے حالات کی وجہ سے نیوز آ رہی تھی کیونکہ ہمارے جو مذہب کے بڑے ہیں ان کو یہ جو ہے اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے خلاف ہے، تو ان کی اس نظریے کی احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا اگر کچھ بھی اگر ایسا ان کو محسوس ہو تو ہم اس کو جو ہے فور ٹائمنگ کینسل کر دیتے۔ تو وفا وزیر بات کر رہی تھیں سما سے، اور خواتین کی سائیکل ریس نہیں ہوگی تو احتجاج بھی نہیں کریں گے۔ پشاور میں JUI فے کے ضلعی رہنما عمر فاروق کا کہنا ہے کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے انہیں کل ریس نہ ہونے کا یقین دلایا ہے۔ مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پولیس نے رابطہ کیا ہے اور ایک علماء کرام کا وفد کیا ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے SP حیدرآباد کے ساتھ جس کا نام وسیم ہے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم زمون جوندن کی جو ڈائریکٹر ہے وفا وزیر وغیرہ، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ لوگ مطمئن ہو جائے اور ایسا کوئی خواتین کا ریس ہم منعقد ہونے نہیں دیں گے۔ جس پر کل کا جو احتجاج ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے روک لیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ اربوں روپے کا بھارتی کپڑا چینی لیبل لگا کر کراچی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ FBR نے کمپنی کو نوٹس جاری کیا تو یہ انکشاف ہوا۔ اشرف خان سے مزید بات کریں گے۔ اشرف، اس کارروائی سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ حکومت پاکستان نے بھارتی کپڑے درآمد کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی، اور یہ اربوں روپے مالیت کا یہ کمپنی جو ہے دبئی کے ذریعے کپڑا پاکستان لا رہی تھی، جس میں 6 امپورٹرز اس میں شامل تھے۔ ان کو پوری جانچ پڑتال کی گئی، جیسے کپڑا فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ FBR نے اور کسٹم نے مل کے چھاپا بھی مارا تھا، کپڑا پکڑا گیا تھا، جس میں تحقیقات کے بعد اب یہ بات سامنے آئی کہ ایک کمپنی ہے جس کے 5 بینک اکاؤنٹ بھی سامنے آئے، جس پہ بینک اکاؤنٹ جعلی ایڈریس پہ کھولے گئے، کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن بھی آ رہی ہے، اور مالی سال 2016-17 میں جو ٹیکس ریٹرن جمع کیے تھے وہ نیل دکھائے، یعنی کوئی کاروبار نہیں ہوا ہے۔ اس سے اینٹی منی لانڈرنگ کا ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پیش ہو کے تمام دستاویز کے ساتھ آئیں اور تفصیلات دیں، اگر نہیں کیا جائے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور تمام کمپنیز کے جو اکاؤنٹ وغیرہ جو فریز کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے اشرف خان، آپ کا شکریہ۔ کراچی کے ہل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی شامت آ گئی۔ CPLC کا دفتر بال بال بچ گیا۔ جمیل یوسف سے بات چیت کے بعد CPLC کا دفتر جائز قرار دے دیا گیا۔ KMC کا تجاوزات کے خلاف مشن کلین اپ۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے انٹری مار دی ہل پارک میں۔ 5 ریسٹورنٹس، 2 شادی ہالز، منی گولف کلب سمیت 20 تعمیرات بنی ہوئی تھی۔ KMC نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا۔ 4 ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایک کلیئر آرڈر ہے اس میں کہ کوئی بھی پارک میں
فٹ پاتھ پہ، ایمنیٹی پلاٹ پہ یا نالوں پہ کسی قسم کی بھی تجاوزات یا وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ ہل پارک میں قائم سی پی ایل سی کے دفتر کو بھی پہلے غیر قانونی قرار دیا گیا، مگر کہانی میں ٹوسٹ آیا۔ مصلحت کو دیکھتے ہوئے سی پی ایل سی کو اجازت دے دی گئی۔ سابق سی پی ایل سی چیف جمیل یوسف کہتے ہیں ہم فلاحی کام کر رہے تھے، کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام فلاحی کام کرنا ہے اور وہ فلاحی کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ بنایا گیا ہے بیکاز یہاں سیکورٹی پرابلم سے لوگوں کے، تو ہم نے آن دا ریکویسٹ آف کے ایم سی ہی دفتر یہاں بنایا۔ کچرا کو اچھا کام ہو رہا ہے، ان کو ہر پارک میں چاہیے ایک آفس، جو سیکورٹی آفس ہو، پولیس کنٹرول ہو، وائرلیس سیٹ ہو۔ ایمرجنسی ہوگی تو کیسے بلائیں گے؟ کے ایم سی نے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ پارک کی زمینوں کا کمرشل استعمال اب نہیں چلے گا۔ کراچی میں 2.5 ماہ پہلے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کے ایم سی نے صدر سے گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ پتھارے ٹھیلے ہٹائے گئے، ہزاروں دکانیں ڈھائی گئیں۔ شہریوں کا خیال تھا کہ آپریشن کے بعد ٹریفک جام کے مسئلے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ سما کے نمائندے محمد علی حفیظ نے آپریشن انچارج کے ساتھ موٹر سائیکل پر صدر کا دورہ کیا۔ تبدیلی آئی یا نہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گرینڈ آپریشن جاری ہے تجاوزات کے خلاف۔ اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے؟ کیا گلی محلے سے، سڑکوں سے پھتارے ٹھیلے ہٹ گئے ہیں یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم کے ایم سی کے محکمہ انصاف تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی، جو انچارج بھی ہیں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ بائک پر جو ہے بشیر صدیقی صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اسٹریٹ سے جو راستہ نکل کی جاتا ہے، یہاں پر ہم موجود ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹریفک کی کیا صورتحال ہے۔ شہریوں کو یہ گمان تھا کہ شاید آپریشن کے بعد صورتحال یکساں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹریفک جام چل رہا ہے صدر میں گزرنا، جو سوچا تھا کہ آپریشن کے بعد بڑی تبدیلی آئے گی، گاڑیاں جو ہے فٹافٹ یہاں سے گزر جائیں گی ایک دم جو ہے تیزی کے ساتھ، لیکن کوئی بڑا فرق نہیں آیا۔ گاڑی میں جاتے ہیں آفس گھر سے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹریفک جام ہو رہا ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ نظام جو ہے یہ ٹریفک پولیس کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو انکروچمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ سڑک جو ہے چلنے کے لیے، گاڑیاں گزرنے کے لیے، یہاں پر ٹھیلے لگے ہوئے۔ شہر میں کے ایم سی کا آپریشن چل رہا ہے تجاوزات کے خلاف۔ ہزاروں دکانیں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن صدر کا جو انتیس مارکیٹ کی سراؤنڈنگ میں پھتارے ٹھیلے دوبارہ لگ چکے ہیں۔ تو وہی چوک کہا جاتا ہے، اور یہ لینڈ کنٹرول کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے، لیکن ایز اے انکروچمنٹ دیکھنے کو یہ واقعی میں کوتاہی ہے۔ یہاں پر یہ ٹھیلے پتھارے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کو ہم نے اس آپریشن میں اس کو ہم نے ریموو کیا تھا۔ یہ بتائیں کیا ٹریفک میں کیا خلل ہوتا ہے، پیدا کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک کی پریشانی ہوتی ہے گزرنے میں؟ بہت پریشانی ہوتی ہے بھائی، یہاں سے گزرنے میں 5 منٹ کا راستہ ہوتا ہے تو 10-15 منٹ لگتا ہے یہاں سے جانے میں۔ وجہ کیا ہے؟ ٹھیلے لگ گئے دوبارہ اس وجہ سے؟ وہی دوبارہ ہو گیا، 5-10 دن کے لیے صاف تھی، اس کے بعد پھر وہی حال ہو گیا اس کا۔ جی بالکل، منٹوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ دوبارہ ٹھیلے اور پھتارے لگ چکے ہیں۔ صدر میں کے ایم سی کے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں محکمہ انصاف تجاوزات کے بشیر صدیقی صاحب نے بھی خود موٹر سائیکل پہ سفر کیا میرے ساتھ، اور خود یہاں پر پیدل بھی چلے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آپریشن دوبارہ کیا جائے گا، دیگر اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ جو ہے مشترکہ طور پر آپریشن کریں گے۔ اور سپریم کورٹ کی جس طرح احکامات ہیں کہ کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، ادھر بھی جو ہے دوبارہ آپریشن ہوگا اور شہر بھر سے جو ہے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین آصف قریشی کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔ پشاور کے بی آر ٹی منصوبے میں خصوصی افراد کو بھی سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کئی اسٹیشنز پر کوئی انتظامات نہیں۔ ہیرا شاہ کی رپورٹ۔ پشاور ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ تعمیراتی کام تو تاخیر کا شکار تھا ہی، تاہم آئے روز منصوبے میں تبدیلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ خصوصی افراد بھی مایوسی کا شکار۔ ریچ 2 کے 6 اسٹیشنوں میں خصوصی افراد کی سہولت کے لیے بنائے جانے والے ریمپ نقشے میں موجود ہی نہیں۔ 2500 لوگ جو ہے پرسن وتھ ڈسیبلٹیز، ناٹ ویل چیئر یوزر، اگر اس میں یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو وہی سسٹم ہوگا جو کہ آج ابھی ایگزسٹنگ جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ لوگ دھکے کھاتے۔ بی آر ٹی حکام کی انوکھی منطق، کہتے ہیں جگہ کی کمی کے باعث خصوصی افراد کے ریمپ کو نقشے سے نکالنا پڑا۔ 6 اسٹیشن ہیں بی آر ٹی میں جس میں ریمپ کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اسکیئرسٹی آف
स्पेस की वजह से जगह वहाँ पे थोड़ी है, लेकिन वहाँ रैम्प को हम रिप्लेस कर रहे हैं लिफ्ट के साथ। सूबाई हुकूमत ने BRT मंसूबे के लिए बुलंद व बांग दावे तो कर रखे हैं, तमाम कितने फीसद हदफ हासिल हो सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ हिरा शाह, समा, पेशावर। कराची और अंगी टाउन में पहाड़ी पर 3 अफराद को किसने कत्ल किया, पुलिस मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी। मकतूलीन की तदफीन कर दी गई है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। औरंगी टाउन 14 नंबर पहाड़ी पर फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने वाकया जमीन का तनाजा करार दे दिया। मकतूलीन के वर्सा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं इतला मिली थी कि फायरिंग करके तीनों को कत्ल किया गया। मकतूल नदीम प्रॉपर्टी का काम करता था। मकतूलीन इम्तियाज और अदनान गारमेंट्स कंपनी में काम कर रहे थे। वालिद कहते हैं मालूम नहीं किसने कत्ल किया तो मुकदमा कैसे कराऊंगा, आला हुक्काम खुद इकदामात करें। मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, किसी के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे किसी के बारे में मुकदमा में करूं? मुझे कुछ पता चले तो ही ना, किसके बारे में कर दूं बताए आप। हमारा जो औलाद चला गया, हमारा घर बिखर गया बाप, मैं किससे सवाल करूं? मकतूलीन की नमाज जनाजा घर के करीब ही मस्जिद में अदा हुई, जबकि मकामी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल के 11 खोल मिले हैं। वाक़ये पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मुकदमे के इंदराज के बाद बाकायदा तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद नज़ारे मजीद हसीन हो गए हैं। दीर में लोवारी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। चारसद्दा में ठंड बढ़ते ही गर्म खाबों की दुकानों पर रश बढ़ चुका है। वादी नीलम में हर सू फैली सफेदी, जहां नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आए। बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन ठंड इतनी कि गिरता पानी भी जम जाए। घरों और सड़कों पर बर्फ की जमी मोटी तह ने मामूलाती जिंदगी मुतासिर कर दिए। दीर शहर समेत मैदानी इलाकों में गहरे बादल छाए रहे। लोवारी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने एबटाबाद, गलियात और नथिया गली में इतवार से शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। चारसद्दा में अबर आलूद मौसम ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म खाबे खाने होटल्स का रुख कर रही है। ब्रेक के बाद आपको ये बताएं कि हैदराबाद पुलिस ने बेहिसी की इंतहा कर दी। फर्ज की राह में आंखों, हाथ और पाँव की कुर्बानी देने वाले अहलकार की तनख्वाह रोक ली गई। अली हसन सोलंगी इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। समग्र नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर मुगैरी, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही इसे? फवाद साहब, ये हैदराबाद पुलिस की बेहसी की इंतहा है कि एक पुलिस एहलकार जिसके जो है ना 11 साल कबल क्रिमिनल्स ने अगवा करके हाथ काटे थे, पाँव काट दिए थे और आंखों में तेजाब डालकर उनको अंधा कर दिया था। उसकी नौकरी तो चल रही है, उनके जो लोग मुलवस थे उनको कैफरी किरदार तक तो नहीं पहुंचाया गया, लेकिन इस महीने में उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है। उनका कहना है अली हसन सोलंगी का कि मुझे SSP साहब ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि आप जाके अकाउंट खुलवाएं बैंक में, वैसे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। जब मैं बैंक गया हूं तो बैंक वाले कह रहे हैं कि आपके पास तो हाथ है ही नहीं, तो आप सिग्नेचर कैसे करेंगे, बगैर दस्तखत के आपका अकाउंट कैसे खुलेगा, कौन ऑपरेट करेगा। तो अकाउंट वहाँ मेरा खुल नहीं रहा और यहाँ से जो है ना मुझे मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई। मेरे पास अद्वियात खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं जो सख्त परेशान हूँ। उन्होंने IG सिंध, वज़ीर आला सिंध और बिलाल भुट्टो ज़रदारी को अपील की है कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरा केस देखें और जो मेरी जो सैलरी बंद हो गई है वो खुलवा के दें। इस वाक़े का नोटिस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैरी। और दहशतगर्द बच नहीं पाएंगे। पाक फौज के तहत कोयटा पुलिस के ईगल फोर्स के तीसरे और FC जवानों के दूसरे दस्ते ने तरबियत मुकम्मल कर दी है। पासिंग आउट तकरीब कोयटा में मुनक्किद हुई। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम कोयटा पुलिस के ईगल स्क्वाड के मजीद 200 और FC के 48 जवान दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार हो गए। जवानों की पासिंग आउट परेड कोयटा कैंट में मुनक्किद हुई। ईगल फोर्स और FC जवानों ने चलती मोटरसाइकिल से फायरिंग और दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने
اور مارشل آرٹس کا عملی مظاہرہ کیا۔ پولیس کے جوان جرائم پیشہ عناصر سے نمٹیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی۔ آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ کا کہنا تھا کہ ایگل فورس نے مختصر عرصے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلا شبہ ایگل اسکواڈ، ایمرجنسی رسپانس یونٹس اور سیف سٹی پروجیکٹ کا قیام کوئٹہ میں دیر پا امن قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر آئی جی پولیس نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کو انعامات سے نوازا۔ کیمرمین جنید اکبر کے ساتھ شاہ حسین، سما، کوئٹہ۔ ملتان میں ایسا علاقہ بھی ہے جہاں باتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اشارے کام آتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں امجد ملک کی رپورٹ میں۔ آنکھوں میں آس اور سپنے لیے اشاروں کی زبان میں باتیں کرتی، یہ ہے ملتان کی بستی ارائیاں کی 80 سالہ سعیدہ مئی، جس نے زندگی یوں ہی اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہی گزار دی۔ پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، لیکن یہاں کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہماری گزارش ہے ان غریب لوگوں کے لیے، ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ اس بستی کے 95 افراد گنگے بہرے ہیں۔ قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہونے کے دکھ نے پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ صرف 2 لوگوں کے خدمت کارڈ بنے، باقی 95 میں سے 93 لوگ ہیں جن کو ابھی تک خدمت کارڈ نہیں ملے۔ اور ایک اور ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن سکول بنایا جائے تاکہ یہ لوگ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اہل علاقہ کہتے ہیں بیماری کی وجوہات جاننے کے لیے طبی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس معذوری کا شکار نہ ہوں۔ قوت سماعت اور گویائی سے محروم یہ افراد کسی ایسے مسیحا کے منتظر ہیں جو کہ ان کے دکھ درد کا مداوع کر سکے۔ کیمرامین مرزا سلیم بے کے ساتھ امجد ملک، سما، ملتان۔ منی بجٹ میں نان فائلرز کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ گاڑی خریدنے کے لیے فائلر بننے کی شرط ختم کرنے کی تجویز، جبکہ تنخواہ دار کے لیے بری خبر، طبقے پر تنخواہ دار کے لیے ٹیکس کے لیے تجویز دی گئی ہے۔ سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بتائیے گا اس بارے میں، تو بری خبر ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے؟ جی ہاں فواد، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج بھی اجلاس ہوا۔ وزیر خزانہ اور اقتصادی ٹیم نے اس میں شرکت کی اور منی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مجوزہ منی بجٹ میں نان فائلرز کو ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ ان کے لیے فائلر بننے کی شرط ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے گاڑی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اور اگر یہ تجویز مان لی گئی تو پھر ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد۔ بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام 7 سے 8۔ دیکھتے رہیے سما۔